ईरान की जीत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अमरीकी सदर ने फ़ारसी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सऊदी अरब की एक बार फिर तज़लील करने की कोशिश अमरीकी सदर ने की है। पाकिस्तान को ख़ित्ते का चौधरी बनाया जा रहा है। इंडिया को एक बड़ा दचका लगा है जो अमेरिका ने बड़ा फ़ैसला किया है। साथ ही आज़ाद कश्मीर में 11वें दिन से एहतजाज और धरने और मुजाहरे जारी हैं। अल्टीमेटम एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दे दी गई है उन्होंने पुलिस को दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। इन तमाम ख़बरों पे तफसील से बात करने के लिए देखने वालों से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारी वीडियो रोज़ाना देखते हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, मुआहिदा सालसी, पाकिस्तान की सालसी, दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें और पाकिस्तान को एक अमन के अमीन के तौर पे पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान ने अपने इमेज को इस मुआहिदे में पाकिस्तान ने दुनिया को अपने इमेज में बेहतरी जो पाकिस्तान लेके आए वो पाकिस्तान ने दिखा दिया। एक नया चेहरा है पाकिस्तान का और दुनिया अब पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो गया है। शहबाज शरीफ ने आज दस्तखत कर दिए। कल रात को सदर ट्रंप ने G7 में ममालिक के इजलास में वहाँ पे साइन कर दिए। मुआहिदा फ़ारसी में था। अमरीकी सदर ने पहला अमरीकी सदर है जिसने फ़ारसी मुआहिदे पे दस्तखत कर दिए। उधर ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने भी इस मुआहिदे पे दस्तखत कर दिए हैं। जो स्पीकर हैं, जो सियासी क़ियादत में सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत ईरान की जो इस टाइम पे सामने नज़र आ रही है, उसमें मोहम्मद ग़ालिबाफ जो स्पीकर हैं, उनका कहना है कि फ़ौजी कार्रवाई में इतनी कामयाबी नहीं मिलती जितनी हमने इन मुज़ाकरात में हासिल कर ली है। अमरीकी सदर ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इनको इनका जो फ्रीज़ पैसा था, जो डॉलर्स थे, अरबों डॉलर, वो इनको देने पड़ेंगे क्योंकि ये इनके पैसे हैं और फिर डॉलर में कारोबार कौन करेगा। अब इन चीज़ों पे खुद ही एग्री हो गए हैं। वो चीज़ें जो इस ईरान की कार्रवाई से पहले ओपन थी, जैसे अबनाए हुर्मुज़, और जो उनका एटमी प्रोग्राम है उसको लेके आप देखें कि ओबामा ने JCPOA जो मुआहिदा किया हुआ था जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस उसमें हिस्सा थे, उसमें ज़ामिन के तौर पे थे। एक बेहतरीन मुआहिदा जो किया गया था। अमरीकी सदर जो है वो अब उस मुआहिदे पे दोबारा घूम फिर के उसी मुआहिदे पे आ गए। तो हर तरफ से ईरान की अगर आप देखें तो जिस तरह ट्रंप ने शुरू में कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी की सदर ने, कि ईरान के लोगों का IQ लेवल जो है वो बड़ा हाई है। और जब आप सर्च करते हो गूगल पे, ChatGPT पे वगैरह पे आप चेक करते हो तो वाकई ईरान के लोग जो है उनका IQ लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तालीम भी, जितने भी उनके पॉलिटिशियंस हैं देख लें, उनके सदर जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, कुछ PhD हैं, मास्टर तो हर बंदे ने तकरीबन किया हुआ है। उनकी ख़वातीन अगर देखें तो 60-70% वो जो है वो भी, उन्होंने भी मास्टर और बैचलर की डिग्री जो है वो हासिल कर रखी है। पढ़े लिखे लोग हैं। 47 साल से पाबंदियों में थे, अब उनसे पाबंदियां हट गई हैं। ये मुआहिदा होने के बाद जो ख़बरें आ रही थी, आज जो शहबाज शरीफ ने जैसे ही साइन किए हैं, वो स्विट्ज़रलैंड जनेवा में जो एक फ़ंक्शन रखा गया था जिसमें साइन सेरेमनी होनी थी, अब वो नहीं होगी क्योंकि साइन अमरीकी सदर ने भी कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, सदर पज़ेश्कियान जो ईरान के हैं और पाकिस्तान के सालिस ने भी दस्तखत कर दिए हैं, शहबाज शरीफ ने। अब इसमें वॉल स्ट्रीट ने पाकिस्तान को लेके जो इस सालसी में पाकिस्तान को बड़ा फातह करार दिया कि पाकिस्तान ने ये जो मुआहिदा किया है ये तारीख़ में याद रखा जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की जो कोशिशें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान ने जो कोशिश की, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 3 दिन ईरान के अंदर रहना भी पड़ा। मगर चूँकि पड़ोस में हमारे ईरान था, 904 किलोमीटर का बॉर्डर भी हम शेयर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को हर हाल में अपने ख़ित्ते में स्टेबिलिटी चाहिए थी। और भी पाकिस्तान के मकासद थे कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ पैक था और जो ईरान है वो अरब ममालिक को नहीं छोड़ रहे थे।
عرب ممالک پہ در پہ وار کرنے کے بعد سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی پیکٹ تھا وہ متاثر ہو رہا تھا اور ہمیں اس میدان میں کودنے کی دعوت دی جا رہی تھی، جو باقاعدہ ایک پلان کا حصہ تھا۔ مگر پاکستان کی موجودہ قیادت نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو بہترین سفارت کی اور اپنے سعودی عرب کے اور دیگر عرب ممالک کے دوستوں کو جو ہے وہ سمجھایا کہ یہ آپ کو میدان میں لانے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری سے اس ثالثی کو آسان بنایا اور آج اسلام آباد کے نام سے پاکستان نے یہ ثالثی کر دی، اور یہ رہتی دنیا میں یہ ایک تاریخ ایک رہے گی، جو ہمارے بچے اور نئی آنے والی نسل ہے وہ پاکستان کے اس معاہدے کو یاد رکھے گی کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہو رہی تھی اس میں اہم کردار جو تھا وہ پاکستان کا تھا۔ قطر نے بہترین حکمت عملی کی ہے، ان کا نام بھی صدر ٹرمپ نے لیا ہے، پاکستان کا بار بار نام لیا جا رہا ہے، مگر قطر نے خود بھی کہہ دیا کہ مین ثالث جو ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کے جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکا، اور یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب ناظرین یہاں سے امریکہ مکمل طور پہ نکل گیا ہے۔ امریکہ نے اپنی طرف سے ایک ادھر ادھر کر کے برابر کر کے جو وہ خود بول رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یورپ کو تیل کا بڑا مسئلہ تھا اور دنیا میں مسائل پیدا ہوتے، اس لیے وہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس سے وہ آسانی سے نکل پڑے۔ اب دوبارہ اگر اس کو شامل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ اپنی پاپولیرٹی کو دیکھ رہا ہے، اسے اپنی پاپولیرٹی چاہیے، وہ ہر قیمت پہ پاپولیرٹی کھونا نہیں چاہتا، اور خوشامد کا بڑا شوقین آدمی ہے۔ اس کی تعریف اگر آپ نے نہیں کرنی تو آپ کو خود ہی اٹھا کے مائک پہ کھڑا کر دے گا کہ آپ مائک لیں اور چند الفاظ میرے لیے بولیں۔ تو اس کو تعریف پسند ہے۔ جو لیڈرز یورپ ممالک کے ہیں ان میں بھی ایک دو ممالک نے جو ان کو اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ پاکستان، بھارت جیسے ممالک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی لابیز کو ہائر کرتے ہیں، مہینے کے ملینز آف ڈالر اس پہ خرچہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ہماری لابی ہو تاکہ ہماری مناپلی بھی ہو اور تعلقات قائم رہ سکیں۔ اس امریکی صدر کو آپ کو پتہ ہے کہ اس جو لابی ہوتی ہے، بڑے بڑے گفٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ پروگرام کیے جاتے ہیں، بڑے خرچے کیے جاتے ہیں ان کے سیکٹریز پہ اور وزیر خارجہ پہ، وزیر دفاع پہ، اور ساتھ ان کے جو نیچے سٹاف ہے اور جو ان کی ایون کی آرمی ہے، تو بڑا خرچہ اس پہ ہوتا ہے۔ اور ہر بار امریکہ میں انڈیا کی لابی جو ہے وہ بڑی آگے تھی۔ انڈیا کی اکانومی ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے اور ان کے تعلقات، ایک بڑا ملک ہے، پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، دنیا کی بہترین مارکیٹ ہے۔ 8-10 ممالک مل کے بھی انڈیا ایک سائڈ پہ کھڑا ہوگا تو وہ کاروبار کرنے والے لوگ وہ 8-10 ملکوں کو چھوڑ کے پورا یورپ ہی انڈیا کے برابر نہیں ہے، اتنی ان کی پاپولیشن، ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ اس بڑی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا نے ہمیشہ کے طور پہ انڈیا کو سپورٹ کیا، مگر پاکستان اور بھارت کے مابین جو 2025 میں کلیش ہوا، اس کے بعد پاکستان نے اپنی ایک الگ شناخت جو ہے وہ دنیا میں پیدا کی۔ امریکی صدر نے بھی اس کی تعریف کی اور یورپی ممالک بھی پاکستان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور آج ہمیں وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ نے پوری دنیا میں نظر رکھنے کے لیے جو فوج کی مختلف جغرافیائی دنیا بھر کے حصوں میں اپنے کمانڈ میں جو ہے وہ بانٹا ہوتا ہے۔ ایشیا بحر الکاہل میں جو ہے وہ پیسیفک کمانڈ میں چند سال پہلے چین کو کارنر کرنے کے لیے، چین کے مقابلے میں انڈیا کو اس خطے کا چودھری بنانے کے لیے امریکہ نے اس کو نام دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ پیک کمانڈ تھا، پھر انہوں نے انڈو پیک کمانڈ کر دیا۔ اس سے انڈیا سما نہیں رہا تھا، انڈیا بڑا خوش تھا کہ ہم تو واقعی چودھری بن گئے ہیں اور ہمارا بڑا ریگارڈ ہو رہا ہے۔ تو امریکہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اس ٹائم پہ اس انڈیا کو ضرورت تھی چین کو کارنر کرنے کے لیے، کافی سال گزر گئے۔ امریکہ نے جب پاکستان کا یہ محاذ دیکھا جو پاکستان اور انڈیا کے مابین 2025 میں یہ جو ایک چھوٹی جھڑپ ہوئی، اس میں جو پاکستان کا نیا لک سامنے آیا ہے، اس کے بعد حالات انڈیا کے لیے بڑے خراب ہو گئے۔ ہم نے G7 ممالک میں بھی مودی کی اور ٹرمپ کے وہ تعلقات نہیں رہے، جو الفاظ انہوں نے بولے
وہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر پھر بھی وہ 2-3 الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، ان پہ کوئی کارروائی ہوگی تو ہم وہاں پہ موجود ہوں گے، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی شکل و صورت پہ نہ جائیں، یہ جتنا شریف لگ رہا ہے یہ قاتل ہے۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ٹرمپ نے۔ بہرحال یہاں پہ کافی عرصے بعد اب انڈو کو نکال دیا گیا ہے۔ جو انڈو پیسیفک کمانڈ تھا اس خطے میں، بھارت کی جو مغربی سرحد سمندر تک نگرانی جو تھی کمانڈ کا، جو امریکہ کی طرف سے تھی، پیسیفک کمانڈ، اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام دیا گیا تھا، وہ انہوں نے ہٹا دیا۔ وہ بھی پاکستان کی انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں ایک اہم کھلاڑی ہے، اور پورا وزن اگر ہم ایک پڑے میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو چودراہٹ امریکہ نے قائم کر رکھی تھی بھارت کی، اس میں کافی کمی آئی ہے۔ انڈیا کے دوستوں سے معذرت کے ساتھ خود ہی چیک کر لیں یہ خبر کہ امریکہ نے ایسا کیا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اگر اس کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی اور بڑی کامیابی ہے جو پاکستان نے ایک محدود وقت میں حاصل کی ہے۔ پاکستان یورپی ممالک میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب رہا، اور مڈل ایسٹ میں پاکستان نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ آگے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مشرقی وسطیٰ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ، ابھی تعلقات تو ہمارے ہیں، برادرانہ بھی ہیں، اس سے بڑھ کے یہ تعلقات مختلف معاہدوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے، چاہے وہ جو بھی حکومت آئے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، مگر آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو۔ یہ سرمایہ کاری پاکستان لمبے عرصے بعد پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے، جو پاکستان ایک سرمایہ کاری جو ہے وہ گوادر کے حوالے سے، اور ایک بڑا موقع جو پاکستان کو ملا ہے ایران کو دیکھتے ہوئے۔ مجھے تو ایران پہ یہ پابندیاں جو ہٹی ہیں اور ان کے جو 300 ارب روپے ان کی تعمیر پہ خرچہ ہوں گے، جو امریکہ نے کہا کہ ہے ہم ایک دمڑی نہیں دیں گے، وہ عرب ممالک اور دیگر ممالک اکٹھا کر کے دیں گے، اور جو ان کے منجمد اثاثے ہیں، 7 ارب انڈیا میں ہیں، 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ قطر میں ہیں، اسی طرح کوریا میں ہیں، اسی طرح رشیا میں ہیں، اسی طرح جاپان میں ہیں، یہ سارے اثاثے 24 ارب ڈالر ان کے یہ بھی کھل جائیں گے۔ 60 دن کا ایک پیریڈ ہے، اللہ کرے کہ یہ 60 دن خیریت سے گزرے اور ایران اپنے وعدوں پہ قائم رہے۔ ایران کا تو خیر بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آگے قائم رہیں گے، لیکن امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کسی بھی ٹائم اپنا وزن جو ہے کسی اور پڑے میں ڈال سکتا ہے۔ حالانکہ معاہدہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مگر اس پہ اعتماد اس طرح کا ہے نہیں۔ ایک ایسا آدمی ہے جس پہ بندہ بھروسہ نہیں کر سکتا، ساتھ میں پاسا ساتھ میں تولا، اس طرح کا اس کا حساب ہے، کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے معاہدے کو اٹھا کے پھاڑ بھی سکتا ہے، اللہ خیر کرے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی۔ آزاد کشمیر میں 11 دن سے معمولاتی زندگی جو ہے وہ انتہائی متاثر ہے۔ 10-11 دن سے شٹر ڈاؤن حساب لگا لیں، یا شٹر ڈاؤن ہے پہیہ جام ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ نکل رہے ہیں مگر دکانیں زیادہ تر بند ہیں، ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج کے کہنے پہ۔ مختلف خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ مارکیٹیں اوپن ہیں مگر ناظرین دکانیں زیادہ تر بند ہیں۔ بس آپ کہہ دیں کہ 90% سے زائد جو ہے وہ لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر رکھی ہیں۔ آج تو نیلم ویلی کا قافلہ، جو آزاد کشمیر کا آخری گاؤں ہے، وہاں سے قافلہ نکلا ہے، جو مظفر آباد یہ قافلہ پہنچے گا۔ اب راستے میں ہے، وہاں پہ تھوڑا بہت تصادم بھی ہوا ہے، ایک آدھ جگہ میں مزید بھی تصادم ہم نے دیکھنے کو ملا ہے۔ 7 لیڈران نے مختلف قسم کے بیانات بھی دیے ہیں۔ ایک تو جو خواجہ مہران ہے، انہوں نے الٹیمیٹم جو ہے وہ پولیس کو دیا ہے کہ گاڑیوں کو کھانے پینے کی اشیاء جو راولہ کوٹ میں مظاہرین ہیں ان کو نہ روکا جائے، آپ مسلسل روک رہے ہو، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مسئلہ راولہ کوٹ میں جو ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنا ہے۔ ایک جگہ پہ ناظرین ہزاروں، 5,000 8,000 10,000 12,000 15,000 لوگ ہوں، ویسے تو اندازہ ہو جاتا ہے 8-10 ہزار لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سرکار کا کہنا ہے کہ 1,500 2,000 لوگ ہیں، آپ اس کو 5 سے ضرب دیں 8-10 ہزار ہی کر لیں،
10,000 لوگ ایک جگہ پہ جمع ہے، ان کے کھانے پینے کا نہ وہاں پہ باتھ روم، نہ ٹوائلٹ وغیرہ، نہ وہاں پہ کھانے پینے کی سہولیات وغیرہ، اور یکدم آ گئے اور آپ بیٹھ گئے اور لوگوں کو اپنی تکلیف میں ڈال دیا۔ اس میں خواتین ہیں یار، کتنا عجیب سا کام ہے۔ آپ ساتھ بچے بھی لے کے آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی وہاں پہ۔ نذیر کشمیری کا جو بیان ہے، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ والے اور دیگر پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کے پولیس جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کی جاسوس ہے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں، ہمارے اس مظاہرے میں آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ کون یہاں پہ ہے۔ اور انہوں نے اوپنلی اعلان کیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی بھی بندہ ان سے ملا ہو۔ بہرحال سیکیورٹی فورسز نے پرسوں کی جو رپورٹ تھی وہ صحافیوں سے شیئر کی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اور آگے لگ بھی رہا ہے کہ اس جلسے کو 2-3 دن سے آگے جو ہے وہ جانے نہیں دیا جائے گا، ان پہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ فی الحال ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ کلا بیچ میں ہے۔ 16 رکنی آزاد کشمیر بار کونسل کے جو ممبران ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور حکومتی اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر مطالبات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت سے ہیں، بیٹھے ہیں، پاکستان کا نام لے رہے ہیں اور احتجاج پاکستان سے ہو رہا ہے۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف تو آپ احتجاج نہیں کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سارا کام جو ہے یہ پاکستان نے کرنا ہے، تو قانون اور آئین کے مطابق جو کام ہے وہ کرنے ہوں گے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ جو 38 مطالبات ہیں ان میں جو سرکار کہہ رہی ہے کہ 35-36 منظور ہو گئے ہیں، جبکہ ایکشن کمیٹی والوں کو کہنا ہے اگر 70% یہ ہمارے مطالبات مان لیتے تو ہم پھر مظاہرہ، احتجاج، دھرنا وغیرہ کیوں کرتے؟ ہمارے مطالبات 30% نہیں مانے گئے، 70% تو بہت بڑی چیز ہے۔ صرف 12 سیٹوں والا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ جو ہے اور بھی ہے، مگر یہ نعرے وغیرہ جو لگے انہوں نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ اس کے لیے عمر نذیر کشمیری نے ایک اور کوشش بھی کی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں، پاکستانی افواج کے حق میں اور انڈیا کے خلاف ایک مکمل اور جامع تقریر کی تھی، جس سے اس نے ایک میسیج کنوے کیا تھا پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی حکومت کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو۔ مگر جب سیکیورٹی ذرائع سے جو خبریں چھپی صحافیوں کے ذریعے، جو ایک ملاقات میں خبریں سامنے آئی کہ یہ ایک انتشار کا ٹولہ ہے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے، اور یہ باقاعدہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خریدنے کی کوشش کی، کشمیریوں کو وہ نہ کر سکے، پاکستان کے خلاف جارحانہ حکمت عملی 2025 میں اپنانے کی کوشش کی، اس میں ان کو شکست ہوئی۔ اب یہ تیسرا وار جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں تاجروں کے روپ میں کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہم پہ، پاکستان پہ ایک کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ انتشار کا ٹولہ موجود ہے اور اس میں انتشاری لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہماری ان پہ نظریں ہیں، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کی معلومات کے مطابق یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں ناظرین کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال تعداد میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے مظاہرین کی تعداد کم ہو رہی ہے، مسلسل تعداد اسی طرح ہے، نہ بڑھ رہی ہے اب نہ گھٹ رہی ہے۔ جو موقع پہ راولا کوٹ میں موجود ہیں اور جو نیلم ویلی میں موجود ہیں، دریق عیدگاہ میں موجود ہیں، وہی تعداد اب بھی موجود ہے، اور اب بھی ان مظاہرین کے لیے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ اچھی طرح ہو رہا ہے، ان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کے مذاکرات اگر بڑھتے ہیں تو اچھی بات ہوگی۔ لوگوں کو بڑی مشکلات ہے، کل بھی ہم نے اس پہ کہا تھا کہ آگے جا کے ان کے لیے حالات خراب ہوں گے، اور سیکیورٹی فورسز 1-2 دن 10 دن 12 دن دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کارروائی کر لیتا ہے، ان کو مجبوری ہوتی ہے کیونکہ آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور مسلسل 10-12-13 دن سے آپ لوگوں نے ہر چیز جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں بند کی ہوئی ہے۔ اس سے مشکلات 47 لاکھ لوگوں کو آ رہی ہے۔ یہ ہزاروں لوگ ایک سائڈ پہ موجود ہیں، وہاں پہ 47 لاکھ کی آبادی تو موجود ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ سرکار کو پھر ایکشن لینا پڑے گا، اور آگے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ایک سخت قسم کا آپریشن کیا جائے گا، اور ان کا جو ایکشن کمیٹی جن کو بین کیا گیا ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ باقاعدہ کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو مین لیڈر ہیں شوکت نواز میر، وہ اب فرنٹ پہ سامنے نہیں آ رہے، وہ کہیں ایک جگہ پہ روپوش ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو اس مظاہرے میں موجود ہیں، سپوز ایک گھر سے 5-6 بندے آئے ہیں، 4 بندے آئے ہیں، 3 آئے ہیں، 2-3 گھر میں بیٹھے ہیں، تو وہ 2-3 بندے جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہے ابھی ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ گرفتاریاں 500 کے قریب جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔
تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے ایک ایک بندے کو جو جلسے میں اس ٹائم پہ موجود ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس کس علاقے سے ان کا تعلق ہے اور کون کون اس میں شامل ہے۔ تو سرکار کو بھی ہاتھ جو ہے وہ ہولا رکھنا پڑے گا آگے، چونکہ اپنے لوگ ہیں اور اس میں انتشاری ٹولہ جو ہے، جو حکومت کو لگتا ہے جو معلومات سرکار کے پاس آ رہی ہیں تو ان کے خلاف اگر ثبوت ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور باقی عام لوگوں کو جو ہے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ اور ان مظاہرین سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں یار 10-12 دن کون بیٹھتا ہے؟ آپ کو لوگوں کی نوکریوں کا پرواہ نہیں ہوتی؟ پرائیویٹ جاب والے اس میں کتنے ہوں گے، سرکار کی جاب والے کتنے ہوں گے، دیہڑی لگانے والے مزدور کتنے ہوں گے، دکاندار اس میں کتنے ہوں گے؟ خدا کا خوف کریں۔ مطالبات آپ کے دیکھیں، مہنگائی پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے، مگر ایسا ایسا طریقے سے معاملات ہوتے ہیں نا۔ یہ تو آپ نے کہنا کہ یہ کرنا ہے، ورنہ آپ جب ورنہ کا لفظ بیچ میں استعمال کر لیتے ہو کہ ہم نے نہیں جانا، اس سے پھر سرکار کی ریٹ کو آپ چیلنج کر رہے ہو، پھر سرکار نے آنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اگر آپ 1 2 3 4 دن اور بیٹھے، اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ حرکت میں آئے گی اور ان کو منتشر کر دے گی۔ تو اچھا یہ ہے کہ پیار محبت طریقے سے اپنی عوام کو سمجھائیں اور مذاکرات میں بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں اور معاملات کو حل کریں۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔